अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सफ़ना मिशा के साथ मोहम्मद बदर का आपको सलाम है। आज हम कुरी रोड पर वाक़ जामिया मस्जिद कुरी शहर में हम आए हैं। ये मरकज़ी और कदीमी जामिया मस्जिद कुरी शहर कहलाती है, जो 198 हिजरी में बनाई गई और इसका नाम ही मरकज़ी और कदीमी जामिया मस्जिद कुरी शहर है। तो ये आर्ट का जो है बहुत ही एक बड़ा ख़जाना है और हमारी सकाफ़त हिस्ट्री है। तो अभी हम आपको इसको दिखाते हैं। आइए। नाज़रीन, ये जामिया मस्जिद और कदीमी कुरी शहर की जो है इसकी बहुत ही एक ज़ख़ीम तारीख़ है। ये एक लॉबी के बाद ये सहन है। वहाँ पर वज़ू के लिए जगह है दूसरी तरफ, और ये सारी नमाज के लिए। ये जामिया मस्जिद कदीमी कुरी शहर जो है 712 में उमैया खिलाफत जब थी तो मोहम्मद बिन कासिम ने जब सिंध पर हमला किया तो उसके साथ दो भाई थे, एक अब्दुल लतीफ़ और अब्दुल हफीज़। वो दोनों ईरान के शहर से इधर आए इस इलाके की तरफ। तो इधर से गुज़रते हुए एक उनका भाई जो था अब्दुल लतीफ़ जो था वो उसने इधर ही रहने का इरादा किया। तो यहीं पर उसने रहाइश इख्तियार की और यहीं पर फिर उसने मस्जिद बनाई। ये मस्जिद हम आपको अंदर लिए चलते हैं। इसका कुछ पस मंज़र हम आपको बता दें कि इस वक्त आपको ये जो दीवारें बिल्कुल वाइट वॉश नज़र आ रही हैं, ये पहले ऐसी नहीं थी। यहाँ पर डिज़ाइंस, फ्रेस्कोस ये आप देख सकते हैं। इसकी कुछ बाक़ियात आपको नज़र आ रही होंगी। इसके अंदर की जो मटेरियल है, कंस्ट्रक्शन, और ये कलर आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर ये दीवारें फ्लोरल मोटिव्स के साथ और मुख्तलिफ़ जो डिटेल्स जो हैं वो डेकोरेटिव डिटेल्स जो हैं उसके साथ ये मुज़य्यन थी ये दीवारें। लेकिन अफसोस की बात ये है कि ये सारा ख़जाना जो है वो सब ज़ाया हो चुका है और इस वक्त कुछ भी यहाँ पर जो है मौजूद नहीं है, ना ही हम इसको देख सकते हैं। मस्जिद की बनावट जो है वो बिल्कुल पुरानी है। ये आप आर्चेज़ आप देख सकते हैं। ये जो जगह जो है यहाँ पर एक कदीम एक पत्थर लगा होता है जिसके ऊपर एंग्रेव था ये तमाम तर तहरीर, और ये तहरीर जो है बाद में इसको दोबारा से लिखा गया उस पर पेंट करके। वैसे शुक्रिया। ये जो तहरीर लिखी गई है ये फ़ारसी में लिखी गई है। इसमें अब्दुल हफीज़ का ज़िक्र मौजूद है और सन हिजरी भी इसमें लिखा हुआ 198 हिजरी कि वो इधर कैसे आए और कैसे यहाँ पर रहने के दौरान उन्होंने इस मस्जिद को तामीर करवाया। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो
لوگ جو تھے جنہوں نے اس مسجد کی خدمت کی وہ سب کچھ اس بورڈ پر لکھا ہوا ہے. یہ جو آپ کے سامنے یہ کتبہ سا لگا ہوا ہے. ناظرین، دراصل یہ ہماری محکمہ آثار قدیمہ اور ہماری حکومت کی انتہائی بہت ہی بڑی غفلت ہے کہ اس طرح کا انتہائی قیمتی خزانہ جو ہے وہ جو 1200 سال پرانا ہے وہ اس طرح سے وائٹ واش میں لوگ خوبصورتی کے چکر میں یہ سارا تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اب آج اس وائٹ واش میں لوگ کیا دیکھیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز دکھاتا ہوں. یہ کچھ حصہ جو ہے یہ اکھڑا ہوا ہے پلستر کا. اس کے پیچھے اینٹیں جو یہ ساری پرانی ہیں. اور اس کی بناوٹ، یہ آرچز، اور پھر یہاں پر یہ جو اسمال ڈیکوریٹو ڈیٹیلز ہیں، یہ سب کچھ جو ہے اس چیز کے غماز کرتا ہے کہ اس مسجد کی کیا تاریخ ہے. لیکن تاریخ، افسوس کے ساتھ دوبارہ کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ کا خزانہ سارا ابھی ضائع ہو چکا، اور ہمارے پاس سوائے اس وائٹ واش کو دکھانے کے اب آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کو پریزرو کرتی. انہوں نے نہ ہی اس پر کوئی نوٹس لیا اور نہ ہی اس کو ریسٹور کرنے کی طرف کوئی قدم اٹھایا. جہاں پر جو کیئر ٹیکر جو ہے اس مسجد کے، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر مستنصر حسین تارڑ جو ہے وہ سب سے پہلے اس مسجد میں آیا تھا، اور اس نے آ کر جو ہے یہاں پر اس نے اس کو مسجد کو دیکھا، اور پھر اس نے مقامی انتظامیہ کو کہا بھی اس کو جو ہے پرزرو کرنا چاہیے، اس کو ریسٹور کرنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں روایت ہے کہ نہ ہی اس طرح کی چیزوں کی طرف لوگوں کا دھیان ہے اور نہ ہی دلچسپی. اور اس وجہ سے جن قوموں کی دلچسپی اپنی تاریخ کو محفوظ کرنے کی طرف نہیں رہتی، ان قوموں کا نہ تو کوئی مستقبل ہوتا ہے اور ماضی بھی برباد ہو جاتا ہے. ابھی ہم آگے آپ کو اس کا دکھاتے ہیں، گنبد دکھاتے ہیں. تو یہاں کے کیئر ٹیکر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. تو السلام علیکم. کچھ اس مسجد کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ جو اندر وائٹ واش ہوا ہے یہ کب ہوا ہے، اور اس سے پہلے جتنے بھی ڈیزائنز وغیرہ تھے تو اس کی کیا کچھ تاریخ ہے، اگر کچھ آپ جانتے ہیں؟ سر میری تو ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ تو 90s کی ہے، لیکن یہ جو وائٹ واش ہوا تھا یہ کوئی تقریباً 68 میں ہوا تھا. ہمارا بیسیکلی علاقہ جو ابھی تک ہے وہ CDA کے انڈر ہے. اچھا. تو اس وجہ سے CDA کے ساتھ اس وقت کی موجودہ جو ہماری کمیٹی تھی یا جو لک آفٹر والے تھے ان کے ساتھ کچھ CDA والوں نے کیا، جس کے بیہاف پہ جو ہے نا یہ اس کو وائٹ واش کیا گیا. اور باقی اس کی تاریخ جو ہے یہ 198 ہجری کی ہے. اس میں یہ ہے کہ جو تاریخ بتاتی ہے اس وقت ایک تاجر آئے جنہوں نے پڑاؤ کیا، اور پڑاؤ کرنے کے بعد انہوں نے نیت باندھی کہ ہمیں اگر اس ڈیل میں ہمیں پرافٹ ہو جائے تو ہم یہاں پہ عبارت بنائیں گے. تو اس وقت انہوں نے مسجد یہاں پہ بنا دی، پھر چلے گئے. پھر وقت گزرتا گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہوتا گیا، لیکن کچھ چونکہ ہندوؤں کا یہ بیسیکلی علاقہ تھا کچھ، تو جب پارٹیشن ہوئی اس وقت یہ مسجد دوبارہ جو ہے نا ہمارے پاس ہے. اس سے پہلے جب ہندوؤں کا راج تھا تو یہاں پہ انہوں نے ایز اے اسٹبل یوز کیا باندھے گی. تو جو ہمارے پچھلے 150 سال تاریخ ہے اس میں غلام عبدالقادر صاحب تھے، ان کے بیٹے میاں زنجیر صاحب تھے، تو وہ لک آفٹر کرتے تھے، انہوں نے اس مسجد کی خدمت کی. آصف رضا صاحب، ایسا ہے کہ جنہوں نے عبداللطیف صاحب، عبدالحفیظ صاحب نے یہ مسجد جب بنائی تھی یہاں پر رکنے کے دوران، تو کیا ان کی یہاں پر کچھ آگے نسلیں موجود ہیں اس علاقے میں، یا وہ چلے گئے تھے واپس؟ وہ چلے گئے تھے کیونکہ تقریباً 1200 سال تو ہو چکے.
وہ واپس چلے گئے تھے. موو کر چکے تھے. اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا, جو کیئر ٹیکر تھے اس وقت ساتھ ساتھ چلتے رہے. جو یہاں پر حاجی تھے ان کے ہاتھ یہ کہ مسئلے کا نظام آتا گیا. اچھا ابھی ہم گنبد ہم دیکھتے ہیں. گنبد اس کا جو ہے اپنی اصلی حالت میں, اس میں تقریباً 10 سے 12 سال پہلے ہم نے ٹائلز وغیرہ کور کی ہیں اس کی, صحیح ہے, تاکہ اس کی جو ہے لائف تھوڑی سی اوپر پڑ جائے. تو گنبد آپ کو دکھا دیں. آ جائیں. تو ناظرین یہ ہم اب گنبد جو کافی پہلے کا تعمیر ہوا ہوا ہے اس کو دیکھنے کی طرف ہم آتے ہیں. اور یہ ساتھ جو ہے نا برگد کا درخت ہے, جسے بور کا درخت کہا جاتا ہے. جی جی لائف ہزاروں سال ہوتی ہے. یہ بے شک آپ ناظرین یہ اس مسجد کا گنبد ہے. تو یہ گنبد بھی جو ہے اسی وقت کا پرانا بنا ہوا ہے, لیکن بعد میں اس کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے مقامی جو انتظامیہ تھی انہوں نے اس پر ٹائلز لگوا دیں. اس کے ساتھ یہ برگد کا بہت ہی بڑا درخت لگا ہوا ہے, اور جتنا اس کا پھیلاؤ ہے یہ اپنی تاریخ جو ہے وہ خود بتا رہا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ کتنا بڑا درخت ہے. یہ دراصل ہوا یہ تھا کہ عبداللطیف عبدالحفیظ جب اس علاقے میں آئے تو انہوں نے تجارت کی غرض سے جب یہاں پر رکے تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں منافع ہوتا ہے ہمارے کام میں تو ہم یہاں مسجد بنوائیں گے. تو انہوں نے مسجد بنوائی اور اس کے بعد وہ اس علاقے سے چلے گئے تھے واپس ایران کی طرف. تو ناظرین یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری حکومت کی لاپرواہی اور نااہلی کی وجہ سے کتنے بڑے خزانے ہیں تاریخ کے جو ایسے ہی حالات کی نظر ہو جاتے ہیں. نہ ان کی طرف نہ ان کو کوئی توجہ ہے, نہ ان کی کوئی دلچسپی ہے. تو اس پر سوائے افسوس کر کچھ نہیں کہا جا سکتا. امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام جو ہے جامع مسجد قدیمی کوری روڈ کا پسند آیا ہوگا. تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے ساتھ ہی محمد بدر آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.